बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चैनल खौफनाक रात में आप सबको वेलकम कहते हैं और बढ़ते हैं अपनी कहानियों की तरफ। आज की जो पहली स्टोरी है ये हमारे साथ शेयर की है शोज़ब ने, कोयटा से। शोज़ब कहते हैं कि मेरे वालिद ने मुझे ये कहानी सुनाई थी। मेरे वालिद का कहना है कि हम सब लड़के एक बार मैं अपने दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने के लिए हन्ना झील गया और वहाँ पर हम लोग शाम तक पिकनिक मनाते रहे। काफ़ी हम लोगों ने एंजॉय किया। जब हम वापस आ रहे थे तो तकरीबन शाम होने वाली थी। हम उससे पहले ही झील से वापसी के लिए निकल आए थे। हम अभी रास्ते में ही थे और दोनों तरफ झाड़ियाँ काफ़ी ज़्यादा थी। उस वक़्त सड़कें इतनी ख़ास बनी हुई नहीं थी और ना ही आबादी थी। ज़्यादातर झील से वापसी पर जो रास्ता था वो झाड़ियों से और दरख्तों से भरा हुआ था। हम लोग जब वापस आ रहे थे तो एक जगह पर ऐसा लगा कि जैसे हमारे गाड़ी की छत के ऊपर कोई चीज़ आकर गिरी है और इसके साथ ही वो जो भी चीज़ थी, वो जो भी कोई इंसान था, वो हमारी गाड़ी के बॉनेट के आगे शीशे के आगे, विंड स्क्रीन के आगे आके वो बॉनेट पे गिर गया। हम लोग एकदम से डर गए और हम लोगों ने गाड़ी रोक ली। जैसे हमने गाड़ी रोकी, वो जो भी चीज़ थी वो सड़क के ऊपर गिर गई। हम लोग एकदम से उठे, नीचे उतरे और नीचे उतर के हमने आगे भागते हुए आए देखने के लिए कि ये कौन था। और हम हैरान थे, जिस रास्ते से हम गुज़र कर आ रहे थे वो बिल्कुल वीरान था। वहाँ पर कोई भी इंसान हमें नज़र नहीं आया। फिर ये कौन था जो शायद दरख्तों से गिरा था या किस तरह से, हम नहीं जानते। और इतना जानते हैं कि हमारी गाड़ी की छत पे हमें धमाके की आवाज़ आई थी। फिर हमने देखा, जब हम आगे गए और हमने देखा कि वो कोई औरत थी, कोई लड़की नुमा मखलूक थी। उसके लंबे लंबे बाल थे और वो कोई कम उम्र लड़की महसूस हो रही थी। हम लोगों ने हाथ लगाने से डर रहे थे, मगर फिर हमें मजबूरन हाथ लगाना ही था ये देखने के लिए कि वो ज़िंदा है भी या नहीं है। जब हमने उसको सीधा किया तो वो एकदम से उसने आंखें खोल दी। वो एक लड़की थी जो कि बहुत ही खौफनाक शक्ल की थी। पहले उसकी आंखें बंद थी, मगर जैसे ही हम लोगों ने उसको अपनी तरफ उसका चेहरा किया कि उसको होश में लाए, उसने एकदम से आंखें खोल दी और उसने इतनी ज़ोर से चीख मारी कि हमारे कानों के पर्दे फटने को आ गए। हम लोग भागते हुए उसको वहीं पर छोड़ा और हम लोग भागते हुए दोबारा आके गाड़ी में बैठ गए। मगर तब तक वो सीधी खड़ी हो चुकी थी। वो एकदम से उछल कर सीधी खड़ी हुई थी, जैसे कि कोई स्प्रिंग उछलता है, ऐसे वो उछली और अब बिल्कुल सीधी खड़ी होगी। उसके लंबे लंबे बाल जो थे इसके बहुत ज़्यादा भयानक लग रहे थे और उसकी बड़ी बड़ी आंखें जो खून आलूदा हो चुकी थी, वो यूँ लग रहा था कि अभी इनमें से खून टपक पड़ेगा। और वो बहुत ही भयानक अंदाज में चीखें मारी थी और उसकी चीखें इस कदर दहशत अंगेज़ थी कि हम लोग बहुत ज़्यादा डर रहे थे। दहशतनाक किस्म की चीखें वो मारी थी। हम लोगों ने गाड़ी को एकदम से रिवर्स किया तो वो जैसे इन जानवरों की तरह चारों पैरों के ऊपर उछलती हुई हमारी तरफ बढ़ी। हम लोग बहुत ज़्यादा घबरा गए और हमें समझ नहीं आ रही थी कि इस बला से हम किस तरह से हम इससे निजात पाएंगे। अल्लाह ताला को याद कि हमने ऊंची आवाज़ में आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। जब हम आयतल कुर्सी पढ़ रहे थे तो वो हमसे दूर ही थी, लेकिन वो मुसलसल हमारे पीछे आ रही थी। उससे पहले उसकी स्पीड बहुत तेज़ थी और वो बड़ी तेज़ी से हमारी गाड़ी के पीछे आ रहे थे। हम मुसलसल गाड़ी को रिवर्स ही करते जा रहे थे। हमने अभी तक गाड़ी को सीधा नहीं किया था और बैक हम जा रहे थे और हम इस चीज़ से भी डर रहे थे कि पीछे एकदम से कोई खाई ना आ जाए या कोई घाटी वगैरह ना आ जाए। हम लोग बहुत ज़्यादा घबराए हुए थे और अल्लाह ताला का नाम ले रहे थे। हम मुसलसल आयतल कुर्सी पढ़ते रहे। फिर एकदम से उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा हल्की होगी और एक जगह आई कि वो बिल्कुल वहाँ से गायब होगी। उसके बाद हम लोग बहुत ज़्यादा खौफज़दा हुए, वहीं पर खड़े रहे। कुछ देर हमने गाड़ी को रोक दिया और सांस बहाल करते रहे अपना, और फिर ये सोच रहे थे कि हमारे साथ हुआ क्या है। अब दोबारा हमारे लिए वहाँ से गुज़रना बहुत ज़्यादा खौफनाक और हमारे लिए एक मरहला था कि हम वहाँ से गुज़रना नहीं चाह रहे थे कि वो दोबारा हमारे पीछे ना आ जाए। मगर गुज़रने के लिए रास्ता और कोई नज़र नहीं आ रहा था। मजबूरन हम लोगों ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ी और पूरी कुव्वत से गाड़ी को दौड़ा दिया। जब हम वहाँ से गुज़रे थे और उसी जगह से गुज़रे जहाँ पर वो हमारे पीछे आई थी, तो हमें यूँ लगा कि जैसे हमारी गाड़ी के ऊपर फिर से कोई चीज़ आके गिरी है। हमने गाड़ी को बिल्कुल भी रोकना मुनासिब नहीं समझा और तेज़ी से दौड़ाते हुए गाड़ी को आगे ले गए। मगर अब की दफ़ा हमारी गाड़ी के आगे कोई भी चीज़ नहीं आई। उसके बाद हम लोग घर पहुँचे और हम लोगों ने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि हम खैरियत से घर पहुँच गए, वरना ना जाने वो जो भी चीज़ थी वो हमारे साथ क्या सलूक करती।
آج تک ہم یہ سوچتے ہیں اور پریشان ہوتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے ہماری جان بچا دی تھی۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اپنی سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کی ہے۔ اکثر ویرانوں میں، اکثر بیابان جگہوں پر ایسے حادثات، ایسی چیزیں، ایسی مخلوق انسانوں کے سامنے آ جاتی ہیں، اور اللہ ہی ہے جو حفاظت کرتا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا ایسے موقع پہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور ہم سب پر اپنا کرم بنائے رکھے، آمین۔ بڑھتے ہیں اگلی کہانی کی طرف۔ یہ کہانی لاہور سے ہمارے ساتھ شیئر کر رہی ہیں نائلہ نے اپنی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی ہے۔ نائلہ کہتی ہیں کہ میرے والد صاحب جو تھے، انہوں نے یہ سٹوری ہمیں سنائی تھی۔ میرے والد صاحب کہتے ہیں کہ میرے جو دادا جان تھے وہ چوڑیاں بنانے اور ان کو فروخت کرنے کا کام کرتے تھے، اور بہت خوبصورت چوڑیاں بنایا کرتے تھے۔ اکثر میلے وغیرہ میں جب وہ جاتے تھے تو خود سے بنا کر چوڑیاں، اور پھر اس کو فروخت کرنے بھی جاتے تھے ٹوکرے میں رکھ کر۔ وہ کہتے ہیں کہ بہت خوبصورت رنگ برنگی چوڑیاں وہ فروخت کیا کرتے تھے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ میرے دادا جان جو تھے وہ رات کو کافی لیٹ نائٹ انہوں نے چوڑیاں وغیرہ بنا کر وہ فارغ ہوئے، اور اب وہ سونے کے لیے تیار ہو رہے تھے کہ میں سو جاتا ہوں، کافی رات بھی چکی ہے، کہ ایک دم سے باہر کے دروازے پہ دستک ہوئی۔ چونکہ گاؤں کا ماحول تھا، گاؤں میں رہتے تھے وہ، تو کہتے ہیں کہ گاؤں میں تو لوگ سر شام ہی سو جاتے ہیں، تو بہت حیران ہوئے کہ اس وقت کون آ گئے ہے۔ رات کی تاریکی ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ وہ انہوں نے اپنا لالٹین اٹھائی، کیونکہ اس وقت بجلی کا اتنا گاؤں میں نہیں پہنچی تھی ابھی، تو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے لالٹین وغیرہ جلاتے تھے، دیے جلاتے تھے، تو انہوں نے لالٹین اٹھائی اور وہ باہر کے دروازہ کھولنے کے لیے جب گئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں پر 2 آدمی کھڑے ہیں۔ انہوں نے ان کا نام لیا اور پوچھا کہ آپ وہی ہیں؟ اس پہ دادا جان نے انہیں بتایا کہ ہاں میں وہی ہوں جو کہ چوڑیاں بناتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ بندے کہنے لگے کہ ہمیں آپ سے کچھ ضروری کام ہے، ہمارے گھر میں شادی ہے اور ہم آپ سے چوڑیاں بنوانا چاہتے ہیں، کچھ خاص قسم کی چوڑیاں۔ تو دادا جان نے ان سے کہا کہ آپ مجھے اپنا ناپ دے دیں اور اس کے مطابق آپ کو چوڑیاں مل جائیں گی۔ تو وہ کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، آپ چوڑیاں بنائیں اور ہم آپ کے پاس 1 ہفتے کے بعد آئیں گے، اور آپ کے ساتھ اگر کوئی خاتون بھی ہمارے ساتھ چلیں، کیونکہ شادی کے اندر اپنے خواتین کو وہ چوڑیاں پہنانی بھی ہیں، اس لیے کوئی خاتون ساتھ ہوں گی تو ہمیں آسانی ہوگی جو کہ ان کو چوڑیاں پہنا بھی دیں گی۔ دادا جان نے اس چیز کی حامی بھر لی اور کہا کہ ٹھیک ہے، میں 1 ہفتے کے بعد آپ آئیے گا، میں انشاءاللہ اپنی گھر والی جو ہے ان کو کہوں گا وہ میرے ساتھ چلیں گی اور ہم مل کر آپ تک یہ چوڑیاں پہنچا بھی دیں گے، اور میری جو بیوی ہے وہ آپ کی خواتین کو وہ چوڑیاں پہنا بھی دے گی۔ کیونکہ دادی جان اکثر جو گھر میں خواتین آتی تھیں اور پردہ کرتی تھی ان کو وہ چوڑیاں پہنایا کرتی تھی۔ اس زمانے میں زیادہ تر یہی ہوا کرتا تھا کہ جن سے چوڑیاں خریدی جاتی تھیں تو خواتین اسی سے اصرار کرتی تھی کہ آپ ہی یہ چوڑیاں ہمیں پہنا دیں۔ اسی طرح دادا جان کہتے ہیں کہ میں نے جب وہ ماپ دیکھا تو میں بہت حیران ہوا، کیونکہ وہ نارمل سائز نہیں تھا جو خواتین کا چوڑی بناتے ہیں، وہ سائز نہیں تھا، وہ اس سے تھوڑا سا چھوٹا سائز تھا، اور میں بہت حیران تھا کہ یہ اتنی چھوٹی چوڑیاں یہ خواتین کیسے پہنیں گی۔ مگر بہرحال انہوں نے اسی سائز پہ چوڑیاں تیار کر دیں، ہر کلر میں، اور بڑی خوبصورت چوڑیاں تیار کی۔ اس کے بعد وہ انتظار کرنے لے ان لوگوں کا جنہوں نے آنا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب وہ 1 ہفتہ گزرا تو اسی طرح سے رات ہو گئی، یہ انتظار کرتے سارا دن کہ وہ آئیں گے تو چوڑیاں لے کر جائیں گے، اور اپنی بیگم کو بھی تیار کر کے بٹھایا ہوا تھا، دادی جان کو بھی۔ دادی جان بھی خوب صاف ستھرے کپڑے پہن کر شادی پر جانے کے لیے تیار بیٹھی تھی کہ وہاں پہ جا کے خواتین کو چوڑیاں پہناؤں گے۔ کہتے ہیں کہ کافی رات گزر گئی تو پھر ایک دم سے دروازہ کھٹکا۔ اس کا یہ لوگ آدھی نیند میں سو رہے تھے اور آدھے جاگے ہوئے تھے، کیونکہ انتظار تو بہرحال انہیں تھا۔ ایک دم سے دادا جان اٹھے اور اٹھ کر دروازے کی طرف بھاگے، کیونکہ اتنی انہوں نے چوڑیاں بنائی تھی اور اب ان کو اگر وہ بکتی نہ تو ان کے لیے بڑا مسئلہ ہو جاتا، اور اتنا انہوں نے شوق سے بنائی تھی، خاص طور پہ شادی بیاہ میں پہننے کے لیے وہ چوڑیاں ڈیزائن کی گئی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ چوڑیاں لے کر ان کو جانا تھا شادی پر، اور اب وہ انتظار میں تھے تو وہ بندے پہنچ گئے۔ جب وہ بندے پہنچے
انہوں نے دروازہ کھٹکایا، جب یہ دروازے پہ گئے تو وہ کہنے لگے کہ آپ ہمارے ساتھ آئیں۔ ان کے ساتھ ان کی مسز بھی گئیں، دادا جان اور دادی جان دونوں نے چوڑیوں کا ٹوکرے اٹھائے اور وہ باہر لے کر نکلے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک بہت خوبصورت ٹانگا جو ہے وہ کھڑا ہے۔ وہ بندے کہنے لگے کہ ہم نے آپ کے لیے سواری کا انتظام کیا، آپ اس ٹانگے پہ سوار ہو جائیں اور ہمارے پیچھے پیچھے ہیں۔ خود وہ لوگ اگلے ٹانگے پہ سوار ہو گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ اتنا خوبصورت ٹانگے کی سواری ہم نے پہلی مرہ دیکھی تھی، ایسا لگتا تھا جیسے کسی راجے مہاراجے کا ہم سواری پہ ہم سوار ہو رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ بہت ہی خوبصورت بگی نما وہ ٹانگا تھا جس کے اوپر وہ بیٹھے، اور یوں لگ رہا تھا کہ جیسے وہ گھوڑے زمین پر نہیں ہوا میں اڑ رہے ہیں۔ نہ ان کے بھاگنے کی دوڑنے کی کوئی آواز آ رہی تھی، نہ ہی کوئی جھٹکا لگا۔ اور کچھ عرصے دیر کے بعد وہ لوگ کہتے ہیں کہ کچھ عجیب سے ہی علاقہ تھا جہاں پر ہم آگے، ہم حیران ہو رہے تھے کہ ہم نے تو یہ علاقہ پہلے کبھی دیکھا ہی نہیں، جہاں پر وہ ہمیں لے گئے تھے۔ کافی خوبصورت درخت تھے اور ان کے درمیان میں وہ دونوں ٹانگے جا رہے تھے، اور اس کے ساتھ ہی آگے میدان تھا اور وہاں پر ایک خوبصورت سا گھر تھا، حویلی نما گھر تھا، اور کہتے ہیں کہ اس کے باہر ہی شامیانے لگے ہوئے تھے اور وہاں پر کافی لوگ زرق برق کپڑے پہنے آگے پیچھے گھوم رہے تھے۔ اس کے علاوہ کھانے کی خوشبوئیں پھیلی ہوئی تھیں، اور گلاب اور عطر کی خوشبو بھی ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ ان کے ٹانگے جو تھے وہ اس گھر کے پاس جا کے رک گئے، تو وہاں سے کچھ لوگ آئے جنہوں نے آ کے سلام کیا دادا جان کو، اور ان کو ہاتھ پکڑ کے ان کو ٹانگے سے اتارا۔ اس کے بعد دادا جان نے دادی جان کا ہاتھ پکڑ کے انہیں ٹانگے سے اترنے میں مدد دی۔ ان لوگوں نے ٹوکرے اٹھا لیے اور دادا جان کے ہمراہ اس حویلی کی طرف چل دیے۔ ہاں، دادی جان جو تھی جیسے ہی حویلی کے دروازے تک پہنچی تو اس آدمی نے کہا کہ آپ اندر تشریف لے جائیں اور یہ ٹوکرے بھی اندر پہنچ جائیں گے۔ کہتے ہیں کہ دادی جان کہتی تھیں کہ جب میں اندر گئی تو میں نے دیکھا کہ وہاں خواتین جنہوں نے بہت ہی خوبصورت کپڑے پہن رکھے تھے، مگر کچھ عجیب سا ہی ماحول تھا کہ وہ خواتین جو تھیں ان میں کچھ ایسی چیز تھی جو کہ عام خواتین میں نے نہیں دیکھی۔ کسی کے بال بہت زیادہ لمبے تھے اور کسی کی ناک بہت زیادہ لمبی تھی، کسی کی گردن بہت زیادہ لمبی تھی، اور کسی کا قد بہت زیادہ چھوٹا تھا مگر اس کے ہاتھ پیر بہت لمبے لمبے تھے۔ کچھ عجیب سا ہی تھا کچھ۔ وہ کہتی ہیں کہ کچھ جگہ پہ میں نے دیکھا کہ خواتین جو تھی وہ کوئی بارہ سنگے جیسا ان کا چہرہ تھا، کسی کا اس طرح سے تھا کہ عجیب سا ہی ماحول تھا، مجھے بہت ہی عجیب لگا۔ بہرحال ان میں سے کچھ خواتین آئیں اور ان کو اپنے ساتھ پکڑ کر لے گئیں اور کہنے لگی کہ آپ اندر تشریف لے آئیں۔ ایک جگہ پر انہوں نے جہاں پر بہت سے تخت وغیرہ بچھائے ہوئے تھے اور وہاں پہ ان تخت کے اوپر خواتین جو تھیں بیٹھی ہوئی تھیں، تو وہاں پہ دادی جان کو بھی بڑی عزت کے ساتھ انہوں نے بٹھایا۔ اس کے بعد انہوں نے سب خواتین سے کہا کہ جو جو چاہتی ہیں چوڑیاں پہننا وہ آ جائیں اور آ کے ان سے چوڑیاں پہن لیں۔ دادی جان کہتی ہیں کہ میں نے ان کے ہاتھ، کچھ عجیب سے ان کے ہاتھ تھے، ان کی 5 انگلیاں نہیں تھی، کسی کی 3 انگلیاں تھیں اور کسی کے پنجہ نما ہاتھ تھے۔ بہرحال یہ سمجھ گئیں دادی جان، کیونکہ اس زمانے میں لوگ بڑے سمجھدار ہوا کرتے تھے، تو دادی جان سمجھ گئی تھی کہ یہ کوئی اور مخلوق ہے، یہ انسان نہیں ہے۔ لیکن انہوں نے چوڑیاں پہنانا چھوڑا نہیں، اور وہ ہر آنے والی خاتون کو اس کے پسند کے مطابق چوڑیاں پہناتی رہی، جس کو جو رنگ پسند تھا وہ ان کو چوڑیاں پہناتی رہی۔ لیکن عجیب بات تھی کہ ان میں سے کسی نے 2 چوڑیاں پہنی، کسی نے 5 پہنی۔ وہ جس طرح سے ہم بنا کر سیٹ پہنتے ہیں اس طرح سے نہیں چوڑیاں پہن رہے تھے۔ کہتے کہ کچھ عجیب سا ہی تھا، لیکن بہرحال دادی جان نے بڑی بہادری سے یہ جو مرحلہ تھا اس کو نپٹایا، اور وہ بالکل خوف زدہ نہیں، دل ہی دل میں آیت الکرسی پڑھتی رہی، اور انہوں نے دل ہی دل میں آیت الکرسی پڑھ کے اپنا حصار بھی باندھ لیا اور اللہ کو یاد کرتے ہوئے وہ چوڑیاں پہناتی رہی۔ وہ کہتی ہیں کہ جانے کتنی خواتین کو انہوں نے چوڑیاں پہنائیں، مگر جو ٹوکرے میں چوڑیاں تھیں وہ ویسی کی ویسی ہی پڑی ہوئی تھیں۔ اس کے بعد کچھ خواتین مزید اندر سے آئیں اور انہوں نے کہا کہ آپ اندر آ جائیں، دلہن کو بھی چوڑیاں پہنانی ہیں آپ نے۔ وہ کہتی ہیں کہ دلہن کے لیے جو انہوں نے چوڑیاں تیار کر کے رکھی ہوئی تھیں وہ انہوں نے نکالی اور اس کمرے کی طرف چلی گئی جہاں پر دلہن تھی۔ وہ خواتین بھی ساتھ تھیں۔ وہ کہتی ہیں کہ جب دلہن کے کمرے میں داخل ہوئی تو انہوں نے دیکھا کہ ایک بہت ہی حسین لڑکی جو تھی وہ تیار ہوئی ہوئی دلہن بنی ہوئی بیٹھی ہوئی تھی، اور اس کے پاس کچھ خواتین جو تھیں
وہ بیٹھی ہوئی تھیں اور آپس میں جیسے کوئی بات کر رہی تھی. ان کو دیکھتی، دادی جان کو دیکھتی وہ خواتین خاموش ہو گئیں اور اس کے بعد وہ ایک ایک کر کے وہاں سے چلی گئیں. دادی جان نے بہرحال دلہن کو چوڑیاں پہنائی تو انہوں نے دیکھا کہ دلہن کے جو ہاتھ تھے ان پہ بڑا بڑا رواں تھا، بالوں کا رواں تھا. وہ انہوں نے جلدی سے اس کو دلہن کو بھی چوڑیاں پہنائی جو اس سے بڑی پسند آئیں، اور اس نے کہا کہ مجھے یہ چوڑیاں بہت پسند آئی ہیں اور شکریہ ادا کیا کہ آپ نے بہت خوبصورت چوڑیاں پہنائی ہیں. اس کے بعد کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے کہا کہ آپ آئیں اور کھانا کھا لیں. دادی جان کھانا نہیں کھانا چاہ رہی تھی کیونکہ وہ اندر سے تھوڑی سی گھبرائی بھی ہوئی تھی، بہرحال انسان تھی، مگر پھر بھی ان لوگوں کے اصرار پر وہ کھانے کے لیے بیٹھ گئیں. وہ کہتی ہیں کہ اتنا مزے کا کھانا میں نے زندگی میں نہیں کھایا. اس کے بعد ان لوگوں نے بڑی عزت کے ساتھ ان سے کہا کہ آپ کو ہم لوگ واپس چھوڑ دیتے ہیں. وہ کہتی ہیں کہ جب ہم واپس چلنے لگے تو ایک خاتون آئی اندر سے جو کہ بڑی خوبصورت اور بہت ہی سلیقے سے انہوں نے کپڑے پہن رکھے تھے اور بہت ہی سلیقہ والا ان کا انداز بھی بہت ہی اچھا تھا. کہتی ہیں وہ آئیں اور آ کے انہوں نے انہیں ایک تھیلی دی اور کہا کہ یہ آپ اپنے پاس رکھ لیں اور آپ اس کو ہماری طرف سے ہدیہ سمجھیں. دادی جان نے وہ تھیلی اپنے پاس رکھ لی اور اس کے بعد وہ باہر آئیں جب حویلی سے تو وہاں پہ دادا جان ایک کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے. وہ دونوں اسی ٹانگے پر سوار ہوئے، ان کو اسی ٹانگے پر سوار کیا گیا اور وہی لوگ جو تھے جو انہیں لے کر آئے تھے وہ دوسرے ٹانگے پر بیٹھے اور ان کو واپس اسی طریقے سے وہ چھوڑ کر ان کے گھر تو وہ وہاں سے رخصت ہو گئے. دادا جان نے دادی جان سے کہا کہ تمہیں کچھ وہاں پر عجیب سا لگا، تو دادی جان نے ان کو ساری بات بتائی. تو دادا جان کہنے لگے کہ ہاں میں نے بھی وہاں پر اس طرح کے آدمی چلتے پھرتے دیکھے ہیں جن کے ہاتھوں اور پیر کے انداز جو تھے وہ کچھ عجیب سے تھے، ہمارے جیسے نہیں تھے. دوسرا ان کی جو ناک اور ہونٹ تھے ان کے درمیان کافی فاصلہ تھا. وہ کہتے ہیں کہ ان کئیوں کے کان بھی جو تھے وہ لمبے لمبے تھے ہاتھی کی طرح اور کئیوں کے بالکل چھوٹے چھوٹے تھے. تو مجھے تبھی میں سمجھ گیا تھا کہ یہ لوگ انسان نہیں ہو سکتے، یہ کوئی اور ہی مخلوق ہے. وہ کہتے ہیں کہ وہ جو تھیلی انہوں نے دی تھی وہ انہوں نے جب دیکھی تو اس کے اندر سوکھے ہوئے پتے جو تھے وہ ڈالے ہوئے تھے. تو یہ دیکھ کر دادا جان کو بڑا غصہ آیا. انہوں نے کہا کہ میری اتنی محنت تھی جو ان لوگوں نے ضائع کر دی اور مجھے اس کے بدلے میں سوکھے ہوئے پتے دے کے رخصت کر دیا. انہوں نے وہ تھیلی اٹھائی اور اس کو پتوں کو اٹھا کے باہر پھینک دیا. ایک پتا جو تھا ان کے گھر کے اندر دروازے کے اندر گر گیا اور باقی سب وہ دروازے کے باہر گرے اور ہوا کے ساتھ وہ آگے پیچھے پھیل گئے. وہ دونوں جا کر سو گئے اور کافی ان لوگوں نے یہ بھی سوچا کہ اس مخلوق نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا، ہماری اتنی محنت تھی اور انہوں نے ہمیں کچھ بھی انعام وغیرہ نہیں دیا. یہی باتیں کرتے وہ دونوں سو گئے. جب صبح اٹھے تو وہ جو انہوں نے دیکھا کہ دروازے کے پاس جو پتا گرا تھا وہ سونے کی ڈلی بن چکی ہوئی تھی. انہوں نے وہ ڈلی اٹھا لی اور وہ یہ دیکھ کر آ لگا کہ یہ تو سونا بن گیا ہے. تب انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا. جلدی سے انہوں نے جب دروازہ کھولا تو باہر سے وہ تمام پتے جو تھے وہ ہوا کے ساتھ اڑ چکے تھے اور ایک دو یہ ڈلیاں وہاں پر سونے کی پڑی ہوئی تھیں. انہوں نے جلدی سے وہ اٹھا لی اور اندر لے آئے اور ساری زندگی وہ لوگ اس چیز پر کافی شرمندہ ہوتے تھے کہ ہم نے وہ سوکھے پتے سمجھ کے وہ تھیلی ساری گرا دی تھی. اگر وہ بھی ان کے پاس ہوتی تو ان کے پاس جانے وہ کیا کچھ اس سونے کی ڈلیوں سے بنا لیتے. مگر بہرحال جو انہوں نے اپنے پاس سونے کی ڈلیاں رکھی تھی اس کے ساتھ انہوں نے وہ بیچ کر انہوں نے گھر ایک بنایا اور کافی اچھی زندگی انہوں نے گزاری. مگر اس چیز کا احساس انہیں ساری زندگی رہا کہ اگر وہ مزید ڈلیاں بھی اپنے پاس رکھتے تو جانے ان کے پاس کتنی دولت ہوتی اور اس کے ساتھ اچھا کاروبار بھی وہ کر سکتے تھے، اپنے بچوں کے لیے اچھی زندگی بنا سکتے تھے. یہ کہانی ہمارے ساتھ لاہور سے شیئر کی ہے نائلہ نے. بہت شکریہ آپ کا، آپ نے بہت اچھی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کی اور ہم سب کی یوں ہی حفاظت کرے اور ہم سب پر اپنا کرم بنائے رکھے. امید کرتے ہیں کہ آج کی سٹوریز آپ لوگوں کو پسند آئیں گی. آپ کو ہماری سٹوریز اچھی لگے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ مزید اچھی سٹوریز آپ کے ساتھ شیئر کر سکیں. اس کے علاوہ ہمیں اپنا فیڈ بیک دینا نہ بھولیے گا، اچھا یا برا جیسا بھی ہے آپ ہمیں بتا دیجیے گا کہ آپ کو ہماری سٹوریز کیسی لگی ہیں. ٹیک کیئر. اللہ حافظ. تھینکس فار لسننگ اینڈ کیپ لسننگ.